अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इमरान खान साहब की बीमारी और उसको लेके पिछले 12 घंटे में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको तफसील से आपके सामने रखेंगे। आज दिन का आगाज़ जो है वो इस बात से हुआ कि जनाब धरने जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जा रहे हैं वो वैसे के वैसे ही जारी हैं। और ख़ास तौर पे अब और भी जगहों के ऊपर जो है वो धरने शुरू हो गए हैं। कुछ जगहों के ऊपर मोटरवे को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि अटक के ऊपर जो है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री के ऊपर जो पुल बनता है उसे भी अब बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि उसे बंद कर दिया गया है या नहीं, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। आगे चल के वीलॉग में आगे चल के इस बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है मोटरवे बहुत बड़ी है। ये मत समझिएगा कि मोटरवे जो है सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद के बीच में है। मतलब पेशावर हो गया, स्वाबी हो गया, सवात, सिंध, इन तमाम जगहों के ऊपर उसे मोटरवे ही आम अल्फाज में कहा जाता है। तो मैं आई एग्जैक्टली पिन पॉइंट द राइट स्पॉट्स के कहाँ पे एक्चुअली जो है वो हमारे पास इतलात हैं कि मोटरवे जो है उसे बंद किया गया है। लेकिन आज जो आगाज़ हुआ जो धरने के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब जिनका मैंने पिछले वीलॉग के अंदर जो है वो एक इंटरव्यू भी किया था, उसके ऊपर एक तो फीडबैक चंद लोगों ने कहा जी ऑडियो जो है वो सही तरह हमें सुनाई नहीं दे रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट वाज जस्ट स्पर ऑफ द मोमेंट के फैसला हुआ। हम वैसी बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने जो है वो उसे रिकॉर्ड किया। तो हमारे पास उस वक्त माइक जो था वो रेडी नहीं था, तो वो जो जनरल माइक होता है फ़ोन का उसी के ज़रिए ये ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई। तो उसके लिए माजरत जिन लोगों ने उसके ऊपर फीडबैक दिया। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अपने अपने सिस्टम्स को जो है या इक्विपमेंट को जो है और भी ज़्यादा एडवांस कर सकें। लेकिन गंडापुर साहब के साथ मेरा चूँकि पहली दफ़ा ये इंटरेक्शन था जब वो CM थे KP के। मुझे आज भी याद है उनको इंटरव्यूज़ के उस वक्त हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं हुई थी। सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। तो वैसे ही वहाँ पे जो है वो गपशप शुरू होगी। बट आई मस्ट से ही वाज क्वाइट रिस्पेक्टफुल, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिले भी और उन्होंने मेरे सवालों का जो है वो जवाब भी दिया। गंडापुर साहब जो है वो इस धरने के बाद आज सुबह भी जो है वहाँ पे डार्क ग्लासेस लगा के KP हाउस के बाहर जो है वहाँ पे खड़े हुए थे। अलबत्ता KP हाउस में हमारा जो पिछला वीलॉग था जिसमें मैंने जाके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात की, उनके साथ मेरा 20-25 मिनट का वो जो एक सेशन हुआ, बाद में KP हाउस के बाहर से ही मैंने उसको रिपोर्ट किया। ये वीडियो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे मैं एक्चुअली वहाँ पे खड़ा हुआ था, जहाँ पे ये प्रेजेंस वैन्स वगैरह सब कुछ वो पीछे नज़र आ रहा था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी मेरा वहीं पे वो इंटरेक्शन हुआ। अब वीलॉग शुरू होने से तकरीबन 1 घंटा पहले अब ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हर किस्म की मीडिया कवरेज को जो है वो बंद कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम सहाफ़ियों को कह दिया गया है कि अब अगर यहाँ पे किसी ने कोई रिकॉर्डिंग्स की या यहाँ पे कोई इंटरव्यूज़ वगैरह किए तो उनके कैमरे जो है वो छीन लिए जाएंगे। और KP हाउस के अंदर जाने के ऊपर भी जो है ममानियत आ गई है। अब मुझे नहीं पता इसका कसूर मेरा है कि मैं कल रात को वहाँ पे चला गया और मैंने जाके वो कवरेज की, या कोई और है, आई डोंट नो। मैं इसका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। क्योंकि अंदर जाके सुहेल आफरीदी साहब के साथ वो इंटरेक्शन होना और रिपोर्ट करना मैंने ही ये किया था, और उसके बाद से अब जर्नलिस्ट का जो है वो KP हाउस के अंदर जाना भी जो है वो बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ KP हाउस के बाहर मेरे अलावा और भी जर्नलिस्ट थे जो वहाँ पे KP हाउस के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे, सबके ऊपर जो है ममानियत लगा दी गई है कि जनाब अब आप यहाँ से कोई इंटरव्यूज़ वगैरह शूट नहीं करेंगे। आई एम एक्चुअली सरप्राइज, हाउ कैन यू डू दैट? आई मीन कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, कोई ऐसा कानूनी तौर पे कोई लॉ नहीं आया हुआ जहाँ पे एक जर्नलिस्ट को एक्चुअली आप काम करने से मना करें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये अभी थोड़ी देर पहले ये खबर जो है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जियो के ऊपर भी चली है कि जनाब KP हाउस के बाहर से अब आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह वहाँ पे नहीं करेंगे। बहरहाल इसके अलावा आज सुबह से जो एक डेवलपमेंट जो है जो स्टार्ट हुई वो ये है कि सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जनाब तोशा खाना 2 केस के अंदर इमरान खान साहब की सज़ा मौतली की जो है और उन्हें ज़मानत के ऊपर रिहा करने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दिया। और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल ग्राउंड्स जो है उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब की हालत जो है वो ठीक नहीं है, उनकी दाएँ आंख जो है का जो मसला है वो एक संगीन मसला है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है इस दरख्वास्त को जल्दी सुना भी जाए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनकी दरख्वास्तें जो हैं उनको उनकी हेयरिंग ही नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे मुताबिक तो ये आधे घंटे का केस है, आधे घंटे के अंदर जो है अगर मैं वहाँ पे आर्गूमेंट दूँ तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि केस लगे तो सही। और दूसरी बात यह कि बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खातून है और इसलिए उस बुनियाद के ऊपर लीनियंसी दिखाते हुए जो है उनकी ज़मानत भी जो है वो होनी चाहिए। सो आई डोंट नो मतलब ये होता है कि नहीं होता, बट दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड। एक और इंटरेस्टिंग बात जो एक्चुअली उनका एक कोटेशन इस पर कोट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और इसको ज़रा आपने बड़े गौर से सुनना है, वर्ड टू वर्ड इसको गौर से सुनना है।
انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی 85% 85% بنائی جانے والی بات ہے، یہ بات مجھے عمران خان صاحب نے جو بتائی ہے انہیں ایک پمس کے ڈاکٹر نے بتائی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. ٹھیک ہے، سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں میں یہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات مجھے عمران خان صاحب نے کہی کہ عمران خان صاحب کو ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی 85% بنائی جو ہے وہ جا چکی ہے. اب میرے لیے اس میں ایک دو سوال ہیں. میں کسی کی بیماری کے اوپر میں شک کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے ذہن میں ایک دو سوال ہیں کہ اگر کسی کی بنائی جاتی ہے، کسی کی بھی بنائی جاتی ہے، اس کا سب سے بہتر جج جو ہوتا ہے وہ شخص وہ خود ہوتا ہے. وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی مجھے اگر میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اتنے % مجھے نظر آ رہا ہے اور اتنے % مجھے نظر نہیں آ رہا. اے ڈاکٹر کی ناٹ ڈیسائڈ دیٹ. اے ڈاکٹر کین سے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو بیماری ہے، ڈاکٹر کین سے یس آپ کو پرابلم ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس نے اس پیشنٹ کی ججمنٹ کے اوپر جانا ہے. وہ پیشنٹ اس کو بتائے گا کہ جی مجھے کتنی بڑی پرابلم ہو رہی ہے. تو سلمان صفدر صاحب ایکچولی میڈ دس پوائنٹ ٹو ایکچولی کلیئر کہ عمران خان صاحب بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ کی 85% بنائی جو ہے وہ چلی گئی. بٹ اسٹل آبویسلی چاہے وہ 85 ہے یا وہ 8% ہے، آئی ڈونٹ کیئر. اصل بات یہ ہے کہ وہ صحت یاب ہونے چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہی شوڈ بی فٹ. ان کے علاج معالجے کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈھیل جو ہے یا ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل اکارڈنگ ٹو دا میڈیکل گراؤنڈز ان کی جو ہے وہ بہتر سے بہتر علاج جو ہے عمران خان صاحب کو ملنا چاہیے. دوسری بات یہ، میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی قسم کی آرگومنٹس جو ہیں وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. ایک تو حکومت کو آبویسلی اس وقت بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بڑا سویئر قسم کا ریاکٹ کر رہی ہے کہ جناب یہ حکومت کا قصور ہے اور حکومت اس کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے کے آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کی. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کی جانب سے عمران خان صاحب کی پارٹی کے مختلف لوگوں کے جو ہے پرانے کلپس جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، جس میں کلثوم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بیماری کو لے کے جو ہے اس وقت کیا ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، کیا مذاق اڑایا جاتا تھا، کس طریقے سے اس کے بارے میں بات کی جاتی تھی، وہ چیزیں جو ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پلے کی جا رہی ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک میرے ہی پروگرام کا ایکچولی ایک کلپ ہے جو ہم نے اس وقت، مجھے یاد ہے جب کلثوم نواز صاحبہ جو تھی، جب وہ بیمار ہوئی تھیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھیں، تو ہم نے ایکچولی ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کے جو ہے وہ کلپس نکالے تھے کہ کس طرح انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تھا. نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ایک جگہ کے اوپر ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جی کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ بیمار ہیں، تو کیا یہ سب کچھ واقعی صحیح ہے یا یہ غلط ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ تو نعیم الحق صاحب نے اس وقت کہا تھا یہ سب کچھ جھوٹ ہے. مطلب انہوں نے کلیئر کٹ انہوں نے بات، جبکہ ایکچولی کلثوم نواز صاحبہ واقعی بہت بیمار تھی. اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کا بھی ایک کلپ ہے جو اس وقت وہ بول ٹی وی کے اوپر ہوا کرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے بھی کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا بڑا مذاق اڑایا تھا اس بارے میں کہ جی وہ جو ہیں وہ اگر بیمار ہیں تو یہ 25 لوگ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، 25 لوگ اندر کیوں جا رہے ہیں اور باہر کیوں آ رہے ہیں. اور آپ کی اپنی صاحبزادی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی امی بولتی نہیں ہیں، تو امی کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ امی اگر بول نہیں رہی تو یہ 25 لوگ اندر کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مطلب اس طرح مذاق اڑایا تھا اس ساری بات کا. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کا بھی ایکچولی، فیصل واڈا صاحب تو اب ظاہری بات ہے ان کی رائے جو ہے وہ بدل چکی ہے، ان کا بھی ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جناب اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. اس کے بعد نعیم بخاری صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کامران شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کے اندر، اور اس وقت نواز شریف صاحب اگلے دن جو ہے الیکشن سے پہلے بالکل واپس آنے والے تھے، مطلب پاکستان آنے والے تھے. تو اس کے اندر کامران شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب انہیں کدوں آنا ہے؟ تو وہ کامران شاہد صاحب کہتے ہیں جی کل آنا ہے. انہوں نے انہوں نے کہا اچھا کل آنا ہے، تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی کہے کہ جی دیکھیں آپ نہ جائیں اور آپ ادھر ہی رہیں تو آپ رک جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے دن رک جائیں. مطلب مذاق اڑاتے ہیں. ہی واز ایکچولی میکنگ فن آف آل دیٹ. تو وہ کلپس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑے وائرل ہوئے ہیں کہ جناب آپ لوگ خود جب آپ کی باری تھی تو آپ لوگ کس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے اگلی کی بیماری کا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، ارسپیکٹو، میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ماضی کے اندر کسی نے کچھ بھی کہا ہو، سوال یہ ہے کہ میری نظر میں جب بھی کوئی چیز غلط ہو کال اٹ آؤٹ. اگر اس وقت جب نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ تھیں وہ بیمار تھیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما اس وقت اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا اس کو جو ہے وہ سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو غلط کرتے تھے. وہ اس وقت بھی غلط تھا. اور آج اگر عمران خان صاحب بیمار ہیں اور اگر ان کی بیماری کا علاج جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کیا جا رہا یا نہیں ہوا ہے تو تب بھی وہ بھی غلط ہے. میری نظر میں ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہے، اینی ٹائم اٹ گوز رانگ کال اٹ آؤٹ.
رادر دین یہ بالکل وہی والی چیز ہے کہ جناب 2024 کے الیکشن کے اندر جو اکثر ہمارے یہاں چند جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ جناب 2024 کے اندر الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی، لیکن ویسی ہی دھاندلی ہوئی تھی جیسے 2018 کے اندر ہوئی تھی. یہ اٹ ڈز ناٹ ایکچولی منیمائز دا پرابلم کہ جی اچھا چونکہ پہلے بھی گند تھا تو اگر دوبارہ گند ہو گیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. نہیں، گند جتنی دفعہ ہو ایک صحافی کا کام ہے اس کو بولے کہ یہ گند ہے، یہ گھٹیا پن ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس تھے، یا عمران خان صاحب کی آنکھ تھی، جس نے جب اس کا مذاق اڑایا، جس نے جب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹس ڈالنے کی کوشش کی، کال اٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم. سو یہ ایک غلط تعویل ہے جو کہ بہت سے صحافی، مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے اس بات سے کہ وہ استعمال کرتے ہیں جی، جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور جناب نواز شریف صاحب کا، کلثوم نواز صاحبہ کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا تو بھی ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کے بہت سے ایسے لونڈے لپاڑے ہیں، اینڈ آئی کال دیم لونڈا لپاڑا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لونڈا لپاڑا کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، یہ کیفیت کا نام ہے جو بغیر کوئی سوچے سمجھے ایتھکس کا خیال رکھے بکواس ہی کرے گا، فضول قسم کی بات کرے گا. تو وہ عمران خان صاحب کی اس آنکھ کے حوالے سے بھی جو ہے اب مختلف قسم کی میمز بنا کے، فوٹو شاپ تصویریں بنا کے جو ہے وہ اسے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کل رات کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی. عمران خان صاحب کو جناب کل رات کو الشفا ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے، یا کر دیا گیا ہے، یا ان کا علاج وہاں پہ ہو گیا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں مطلب اس بارے میں تھی، لیکن اب تک کی آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. ایک جرنلسٹ نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ جی یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہوا تھا، ایوری تھنگ واز اپ ٹو ڈیٹ، گرین سگنل دے دیا گیا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے. میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ جب ان کا علاج ہوا تھا، اور علاج ہونے کے بعد ایکچولی چند دنوں کے بعد یہ خبر ایک جرنلسٹ نے ایکچولی یہ بریک کی تھی، تو اس کے بعد حکومت کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ ایکچولی اس چیز کو چھپاتے رہے یا دباتے رہے. دس ٹائم اراؤنڈ میری اطلاعات کے مطابق دے ہیو لرنڈ کہ اب اگر کسی قسم کا کوئی عمران خان صاحب کا علاج ہوا تو پراپر ایک ہیلتھ بلیٹن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، بتایا جائے گا، انفارم کیا جائے گا کہ جناب اس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کا علاج ہوا ہے اور یا یوں کروایا گیا ہے. سو آئی ہوپ کہ دے آر سین انف اینڈ انٹیلیجنٹ انف ٹو ایکچولی ناٹ ہائڈ اٹ اینڈ سے اٹ. اس سے چیزیں جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوں گی، بلکہ میرے خیال میں لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ میری نظر میں چیزیں زیادہ خراب ہوتی ہیں. سو بی اوپن اباؤٹ اٹ، بی فرینک اباؤٹ اٹ اینڈ شیئر دا انفارمیشن اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو شروع کے اندر بات بتائی تھی کہ جناب چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ موٹر ویز بند کرنے کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، تو اس کے مطابق ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل سے انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے پشاور ریجن کی جانب سے سوابی موٹر وے جو ہے وہ بند ہے. ساؤتھ کے پی ریجن کی جانب سے ڈی آئی خان بھکر موٹر وے جو ہے وہ بند ہے. یوتھ ونگ ہزارہ حویلیاں کے مقام سے جو ہے وہ ہزارہ موٹر وے بند رہی ہے. ساؤتھ کے پی کے یوتھ ونگ خوشحال گڑھ اور سی پیک بھی جو ہے وہ بند کرنے کا کہہ چکی ہے، اور مالاکنڈ کی یوتھ چکدرا جو ہے وہ بھی بند کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے میاں والی جانے والی سی پیک روڈ کو جو ہے وہ یاک ٹول پلازا سی پیک انٹرچینج کے مقام کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا. سی پیک اس وقت تک بند رہے گی جب تک عمران خان کو ذاتی معالج تک رسائی اور الشفا اسپتال میں ذاتی معالج کی نگرانی میں مکمل علاج فراہم نہیں کیا جاتا، یہ کلیم کیا جا رہا ہے. سو مختلف ایریاز، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سارے کے سارے کے پی کے ہی ایریاز جو ہیں یہ بنتے ہیں. سو اس کے اوپر ظاہری بات ہے لوگوں کا ریاکشن بھی آ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ خود بیٹھ کے اپنے ہی ایریا کے موٹر ویز جو ہے وہ بند کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ کافی حد تک پریشان ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرا خیال میں اس سے وفاقی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ کا ایریا ہے، آپ اگر موٹر ویز بند کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو ہی برا بھلا کہیں گے اور تو کچھ بھی نہیں کریں گے. سو میرا ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مظاہرے کرنے بھی ہے، آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے، عام انسان کی زندگی کا بیڑا غرق مت کریں، اسے کم از کم جو ہے وہ تکلیف مت پہنچائیں. آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے طریقے سے کریں. اور لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاہور اسلام آباد یا نیچے ساؤتھ پنجاب کی طرف یا سندھ کے اندر کوئی موٹر ویز وغیرہ بند ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. یہ چند پوائنٹس. اور دوسری بات یہ آئی ڈونٹ نو یہ ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن پوائنٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پوائنٹس ہو سکتا ہے کھل بھی چکے ہوں. سو پلیز ڈو چیک. اگر آپ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن پوائنٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید یہ پوائنٹس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں. سو اگر آپ خاص طور پہ کے پی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک دفعہ چیک کر کے جو ہے وہ گھر سے نکلیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب صدام خان ترین صاحب ہیں، جناب بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقے سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی بند کرنا ہے تو سوابی انٹرچینج نہیں بلکہ اٹک کا پل بند کر دیں.
تھوڑا سا ضمیر جگا کر احتجاجاً تربیلا ڈیم سے سپلائی ہونے والی بجلی کو روکیں, معدنیات کو صوبہ بندی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بند کریں, باقی صرف وقت کا ضیاع ہے. سو یہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو احتجاج ہے اس کو ایک سٹیپ اور اوپر جو ہے وہ بڑھا دیا جائے, اور بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو سخت کر دیا جائے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑی سخت جو ہے وہ باتیں کی ہیں. پیشی کے موقع کے اوپر وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا عمران خان نے بتایا ہے کہ انہیں 3 ماہ سے دھندلا نظر آ رہا تھا, تاہم صحت کے حساب سے وہ فٹ ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ آنکھ کی شکایت پر آئی ڈراپس دی گئیں, جبکہ ملاقات کے دوران عمران خان کی آنکھ سے پانی نکل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آنکھ کا علاج نہ کرنے پر غفور انجم جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈاکٹر مجرم ہیں. اگر کلبھوشن ہوتا تو پورے پاکستان کی میڈیکل ٹیم پہنچ جاتی. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے, پیٹھ پر چھرا مارنے والا ہیرو نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نے علاج کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں چھپا کر علاج کروانا قبول نہیں ہے. اچھا, یہ جو ریٹن آرڈر کی بات ہو رہی ہے, میرے پاس آج دوپہر تک ایک ذریعے سے یہ خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر جو ہے وہ شاید آج آ جائے. لیکن جب میں اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام کا وقت ہو چکا ہے, میرے خیال میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اندھیرا ہو چکا ہے, تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریٹن آرڈر جو ہے وہ نہیں آیا. اب جو وربل آرڈر تھا وہ تھا 16 تاریخ کا کہ جی 16 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ علاج کروایا جائے. آج جو ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 14 تاریخ ہے, کل اتوار کا دن ہے 15 ہے, اور پرسوں 16 ہے. سو یہ 2 دن ہی ہے کہ 2 دن کے اندر سپریم کورٹ کا وربل آرڈر جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے, لیکن ابھی تک ریٹن آرڈر جو ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابقہ پلیئرز ہیں ان کی جانب سے عمران خان صاحب کے علاج کے لیے جو ہے وہ ٹویٹس کی گئی ہیں. شعیب اختر نے ٹویٹ کی, وسیم اکرم نے ٹویٹ کی, وقار یونس نے ٹویٹ کی, محمد حفیظ نے ٹویٹ کی, شاہد خان آفریدی نے جو ہے انہوں نے گفتگو کی. ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کنسرن شو کر رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے ایبسولوٹلی, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کچھ بھی ہوں, مطلب آپ کا پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, لیکن وہ پاکستان ٹیم کے فارمر کیپٹن ہیں اور ایک ایسے کیپٹن ہیں جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. سو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والے, میں تو اس نظریے سے دیکھوں گا کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا علاج جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل ہو, یا اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ ہو. ایک اور ڈیولپمنٹ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات آئی ہیں کہ جناب ان کے بچوں سے جو ہے ان کی فون کے اوپر بات جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان سے ملاقات کے دوران بھی یہ کہی تھی کہ میری کافی دیر سے بار بار کہنے کے باوجود جو ہے میری بات نہیں کروائی جاتی. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب اپنی فیملی کے ساتھ ملتے تھے یا پولیٹیشینس وغیرہ سے جب ان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں, اس وقت بھی یہ بار بار وہ ذکر یہ کرتے تھے کہ میری اپنے بچوں سے بات کرائیں, میری اپنے بچوں سے بات کرائیں, اور الٹیمیٹلی اب ان کی بچوں سے جو ہے آج ان کی یہ بات کروا دی گئی ہے. اس بات کی جو ہے وہ اب مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے چونکہ ہم کرکٹرز کی بات کر رہے تھے تو صرف اب 24 گھنٹے رہ چکے ہیں, 24 گھنٹے سے بھی بلکہ کم وقت ہوگا جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے, ویسے میں نے اپنے پچھلے 2 دن پہلے میں نے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آخری اپڈیٹس جو آ رہی ہیں اس کے مطابق بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو اسی وقت جو لیٹسٹ بالکل صورتحال ہے, کیونکہ میں اس کو مانیٹر بھی کر رہا تھا کولمبو کے حوالے سے, تو کولمبو کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی بارش جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج بھی بلکہ جو پریکٹس سیشن تھا وہ بھی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور اگر یہ کل بھی اسی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے جو ہے وہ میچ افیکٹ ہو سکتا ہے. اب تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اس وقت بھی کولمبو کے اندر جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی وہاں پہ اس وقت بارش ہو رہی ہے, اور اگلے وہاں کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10 بجے تک جو ہے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے. رات کو پھر بارش کا جو ہے وہ ایک سپیل ایکسپیکٹڈ ہے, اور اتوار کو جو بارش ہے اب ہاں اس میں یہ ہے کہ جی وہ باقی دن بھر جو ہے اس کے اندر فی الحال اب بارش کا چانس کم ہو گیا ہے, البتہ کلاؤڈی ویدر ہو گیا ہے. دن بھر جو ہے وہ کل سارا دن جو ہے وہ کلاؤڈی ویدر رہے گا. اب کلاؤڈی ویدر کا مطلب ہے کہ آپ کے فاسٹ بالرز جو ہیں ان کو مدد مل سکتی ہے کہ اس ویدر کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے بال سوئنگ کرنے میں, سیم کرنے میں جو ہے ان کو مدد ملے. تو انڈیا پاکستان کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے. دونوں کیپٹنس نے جو ہے وہ جو پری میچ انٹریکشن ہوتا ہے میڈیا کا وہ آپس میں ہوا ہے. اس میں سوریا کمار یادو جو کیپٹن ہیں انڈین ٹیم کے,
ان سے وہاں پہ سوال کیا گیا کہ جی ایک تو تیاری کیسی ہے, اور تیاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو اسپنرز ہیں وہ ایک مطلب اہم فورس جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں, تو ہم نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پلان بنایا ہے. دوسرا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کل پاکستان ٹیم سے آپ ہاتھ ملائیں گے, تو انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے جو ہے وہ اس کا انتظار کر لیں, آپ کو کل جو ہے وہ خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہم ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں. فی الحال کچھ بدلا نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا 24 گھنٹے کیوں انتظار کیا جائے, اگر نہیں بدلا تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ نہیں جی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے, لیکن انہوں نے ایک ایمبیگوس قسم کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ کیا یہ دونوں ٹیمیں ہاتھ ملاتی ہیں یا نہیں. دوسرا ہمارے جو کپتان ہیں پاکستان ٹیم کے, انہوں نے جو سلمان علی آغا, انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان ٹیم کی جو ہے وہ تیاری کافی اچھی ہے, بڑے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہم جا رہے ہیں. عثمان طارق جو کہ ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے ٹرمپ کارڈ ہیں. اور بالنگ ایکشن سے متعلق جو ہے انہوں نے کہا پہلے بھی بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی ہے, 2 مرتبہ عثمان طارق جو ہے ان کا بالنگ ایکشن کلیئر ہو چکا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ان کے ایکشن کے اوپر بات بار بار کیوں ہوتی ہے, لیکن عثمان طارق کے اوپر جو ہے وہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی کی رائے کو تو آپ روک نہیں سکتے, سب کو اجازت ہے. انہوں نے کہا کل ایک بڑے لیول کا میچ ہے, ہم تیار ہیں, ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنی ہے, یہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہیں, اور پچ کا بھی ہمیں علم ہے. بارش کا کچھ نہیں کر سکتے, اگر بارش کی وجہ سے اوورز کم ہوتے ہیں تو اس کا بھی ہم نے پلان رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بابر اعظم جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ بابر اعظم جو ہے وہ کل بھی رنز جو ہیں وہ کریں گے, ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. بابر نے پچھلے میچ کے اندر جو ہے وہ 46 سکور کیا تھا. تو یہ جناب وہاں سے اپڈیٹ ہے. دوسرا کل صبح ہم نے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے ڈاکٹر نعمان نیاز کے ساتھ, جو ایک بڑے مشہور کرکٹ ایکسپرٹ ہیں. تقریباً 1 گھنٹے کا یہ پوڈ کاسٹ ہے, اور اس کے اندر ہم نے جو میچ ہونے جا رہا ہے کل پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اس کے اندر جو ہے ہم نے گفتگو کی ہے. پاکستان کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, پاکستان کا کون سا کرکٹر جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے, اور جیتے گا کون. اس حوالے سے جو اس پوڈ کاسٹ کی چند جھلکیاں ہیں آپ وہ دیکھیے, اور میری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب بگ کلیش کمنگ اپ پاکستان انڈیا, ریئلسٹکلی اسپیکنگ ساڈی کی پوزیشن ہے؟ ٹیم کی بانڈنگ بہت اچھی لگ رہی ہے. اچھا پھر انرجی بہت اچھی لگی, پھر فیلڈنگ بہت مارکیٹلی امپروو ہوئی ہے. جب پاکستان ٹیم کی انرجی ہو نا, اتنا آسان میچ نہیں انڈیا کے لیے. سر صحیح بتائیے نا, جیتنا کس نے, اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. پاکستان جیتے گا. اوپننگ جوڑی ٹھیک ہے آپ کی؟ اگر تو بابر کو آپ نے اس ٹیم میں رکھنا تھا تو وہ یہاں اوپن کرتا تھا یا ایٹ میکس 3 کھیلتا. 3 پہ آپ نے کر دیا سلمان علی آغا کو. I'll be very blunt. سلمان علی آغا کا کوئی تعلق نہیں تھا T20 کرکٹ سے. ہی واز کمپلیٹلی irrelevant. کپتانی تو دور کی بات, وہ تو پلیئر نہیں آنا چاہیے تھا, 15 میں نہیں آنا چاہیے تھا. عثمان خان کو تو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہی نہیں چاہیے. فین کیڑی ٹیم بنا رہے ہو, سلمان علی آغا نو کٹ رہے ہو, بابر اعظم کٹ نہیں رہا, کٹ رہے ہو, اور کی کر رہے ہو, کٹ نہیں رہا, سنتے لو. میرا کپتان نکال دیا آپ نے. نہیں, بابر کے حوالے سے ریسنٹلی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو اینالسٹ بیٹھتے ہیں, دے میکنگ فن آف ہم. سچ بول دوں, ہسٹری کا یہ پاکستان کا بیسٹ بیٹسمین ہو سکتا تھا. واٹ وینٹ رانگ؟ دیر از اے لسٹ آف پلیئرز جس کو خان صاحب نہیں کھلاتے تھے. میں آج ایک اور کنٹروورشل بات کرتا ہوں. عمران خان واز نیور اے ٹیکٹیکلی سیوی کیپٹن. Whatever happened between India and Pakistan, کہ جی میچ نہیں کھیلنا. This is the first time someone has said this to India. Not only from Pakistan, in the world. It was a master stroke. Playing against India, you achieved what you wanted to achieve. ایک اور بات ہوئی جو آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں. نیکسٹ ICC بورڈ میٹنگ میں ڈسکس دس کہ ساروں کے شیئر بڑھیں اور انڈیا سے کم کرو.